व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज दो मौज़ूआत पर गुफ्तगू मैं करूँगा। एक तो दो कौमी नज़रिया जो था, टू नेशन थियरी, जिसकी पाकिस्तान के मर्ज़ वजूद में आने की एक बुनियाद वो थी। और दूसरा जो इशू है वो जो फ्यूडलिज़म है पाकिस्तान में, स्पेशली सिंध में, बलूचिस्तान में ये जो सरदारी निज़ाम है और ये एक जाबराना निज़ाम वहाँ पे चल रहा है सदियों से, उस पर ये असल में हमारे दो व्यूवर्स हैं, एक केरला से हैं, उन्होंने दो कौमी नज़रिए पे बात की है। और उसके बाद एक और व्यूवर हैं जिन्होंने इसको अप्रिशिएट किया, जो करीमा बलोच से रिलेटेड वीडियो थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप सिंध के जो ये फ्यूडलिज़म और फ्यूडल जो जो ये लोग बैठे हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, उनके बारे में भी कुछ रोशनी डालें और वो भी लोगों को बताएं। तो सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने कमेंट दिए। उसमें दो कौमी नज़रिया जो था, ये आज ये 100% जो है वो ट्रू साबित हो चुका है। उसकी वजह ये है कि आप हिंदुस्तान में पिछले 5, 6, 7 साल में, और उससे पहले भी, जब स्पेशली नरेंद्र मोदी जो था चीफ मिनिस्टर था गुजरात का, उसने वहाँ पे जो जुल्म ढाए, जो मुसलमानों के साथ किया, और फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अब 6, 7 साल से जिस तरह की उसकी पॉलिसीज़ चल रही हैं वो सब के सामने हैं। और उसमें मुसलमानों को और जो माइनॉरिटीज़ हैं, जिस तरीके से उनको पेनलाइज़ किया जा रहा है, जिस तरह उनके साथ एक सौतेला सलूक किया जा रहा है, वो तश्त-ए-ज़बाम है, वो सब के सामने है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है पिछले 1 साल से, वहाँ पे कर्फ्यू, वहाँ पर इंटरनेट बंद, वहाँ पर अराउंड 80-90 हज़ार लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं अब तक इंडियन फ़ौज के हाथों। वहाँ पे पैलेट गन का इस्तेमाल, औरतों के साथ ज़्यादतियाँ, बच्चों को कत्ल करना, बच्चों को उठा के ले जाना, बूढ़े लोगों को, मतलब हर तबका जो है उसके साथ जो ज़्यादती मोदी गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों से ये कर रही है, लेकिन ये 1-1.5 साल से इसका बहुत इसमें सिवियरिटी आ गई है। तो उसके बाद जो अभी ये जो 370 रिवोक किया है इन्होंने कश्मीर से, ये उसी के सिलसिले में सारा कुछ हुआ। फिर इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन एक्ट का कानून पास किया वहाँ पे इंडिया में, उसमें जितनी भी मिनॉरिटीज़ थी जो कि इंडिया में हैं, और कुछ मिनॉरिटीज़ जिनमें मुसलमान और दूसरे थे वो अफ़गानिस्तान से, और इनका ख्याल है कि शायद पाकिस्तान से भी कुछ वहाँ आना चाहते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, और बांग्लादेश से। तो उनके लिए डिफरेंट कानून बनाए गए। और जो हिंदू थे उन मुल्कों में, उनके लिए डिफरेंट कानून बनाए गए। तो उस पर आपको पता है कि कितनी वहाँ पर कितना प्रोटेस्ट हुआ, और दिल्ली भी मैदान जंग बना रहा। दिल्ली के ख़वातीन यूनिवर्सिटी में भी पुलिस घुस गई, और वहाँ पर भी दर्जनों के हिसाब से लोग जो थे वो पुलिस ने मार दिए। तो ये जो वाक़यात सीक्वेंस के साथ हो रहे हैं वहाँ पे, वो ये मुसलमानों के साथ वाक़यात हैं। उसके बाद आप देखें कि जो दलित के साथ वाक़यात वहाँ पे होते हैं वो अभी सबके इल्म में है। फिर अभी पंजाबी जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनकी जो इस वक्त मूवमेंट चल रही है, पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया उसको, और वो कितनी जुर्रतमंदी के साथ गवर्नमेंट का मुकाबला कर रहे हैं। और वो वहाँ सिंगू बॉर्डर पे धरना दे के बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, और वो बड़े डिटर्मिन्ड हैं। उनके छोटे बच्चे, उनकी लेडीज़, यंग भी, ओल्ड भी, और मतलब नौजवान भी और बूढ़े लोग भी, सब वहाँ पे बैठे हैं। और वो उन जो कवानीन इन्होंने बनाए हैं उनको ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। ये नहीं कि अब जो नई खबर आज की है वो ये है कि जी मोदी गवर्नमेंट ये कह रही है कि 50-50 कर लेते हैं, कि 50% आप हमारा ये कानून मान लें, 50% हम लोग इसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो उस पर भी उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि हमें कोई 50-50 वाला फार्मूला नहीं, आप इसको ख़त्म करें। अगर आप कहते हैं ये हमारे लिए बनाया आपने, हमारी बेहतरी के लिए ये कानून, तो अब हमें पसंद ही नहीं। हमने कब आपसे कहा कि ये कानून बनाएं या हमें ये दे सहूलतें? तो आप तो ये
امبانی کے لیے کر رہے ہیں، فلانے کے لیے کر رہے ہیں، فلانے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ ایک سیریز آف جو ہے وہ ظلم اور یہ زیادتی جو ہے وہ مینورٹیز کے اگینسٹ ہندوستان میں کی جا رہی ہیں، اور اسپیشلی یہ مودی کے دور میں پچھلے 7 سال سے. تو اس کو اگر سارے پس منظر کو آپ نظر میں رکھیں گے تو آپ کو بالکل کلیئرلی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دو قومی نظریہ جو تھا وہ بالکل اب فٹ بیٹھ گیا ہے. اور جو پاکستان میں 95-7% مسلمان ہیں، اور ایون 2-3% جو ہماری منورٹیز ہیں، وہ بہت اچھے طریقے سے یہاں زندگی گزار رہی ہیں. اپنے جو ریلیجیس ان کی سیرمنیز ہیں، ان کے اپنے رائٹس ہیں، وہ سب پورے کر رہے ہیں. کوئی کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی کا دکھا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن کوئی وہ اسٹیٹ سپانسرڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جبکہ ہندوستان میں یہ اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کیا جا رہا ہے منورٹیز کے ساتھ، وچ از اگینسٹ دی ہیومن رائٹس. آپ یہ دیکھیں کہ فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی کشمیر سے جو ہیں، وہ ہمیشہ سے جو ہیں وہ دلی رہی ہیں. جو بھی گورنمنٹ آتی تھی انڈیا میں اس کے ساتھ، اور چیف منسٹر بنتے رہے ہیں. وہ ابھی کرن تھاپر نے ایک انٹرویو لیا فاروق عبداللہ کا 3-4 ماہ پہلے، میں نے دیکھا، وہ کافی لمبا انٹرویو ہے، تو وہ ضرور دیکھیں آپ لوگ. اس میں اس نے جو اس کا لب لباب تھا وہ بڑا کھلا ڈلا انٹرویو ہے. تو اس نے کہا کہ اب ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ چلے جائیں، یا کچھ ہمارا جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ چلے جائیں، جو لداخ والے ایریے کے ہیں. کیونکہ لداخ میں آلریڈی جو ہے وہ چائنا جو ہے وہ انڈیا کی گردن دبوچ کے بیٹھا ہوا ہے. وہاں پر بہت سارے فوجی انہوں نے مار دیے ان کے، اور وہاں پہ انہوں نے کافی سارا علاقہ بھی کیپچر کر لیا انڈیا کا. تو یہ سچویشن جو ہے، یہ جو کیرلا سے جنہوں نے کویشچن پوچھا تھا، تو اس حوالے سے یہ بڑا، یعنی میں سافٹلی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اب ظلم و ستم جن پہ ہو رہا ہے، یہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ وہاں پہ جو مسلمان ہیں کیا وہ گائے ذبح کر سکتے ہیں؟ گائے کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ گائے ذبح کرنے پہ وہ مار دیتے ہیں ان کو، RSS کے اور BJP کے گنڈے جو ہیں. اور وہ ان کو گورنمنٹ کا شیلٹر ہے، گورنمنٹ کے شیلٹر میں وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں. اور ہندوستان جو کہ ایک زبردست سیکولر کنٹری تھا، ایک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت تھی، اس کو اتنا نقصان کسی نے نہیں پہنچایا جتنا نقصان نریندر مودی اس کو پہنچا رہا ہے. اور اس کے ساتھ امیت شاہ اور یہ اجیت دوول اور یہ راج ناتھ وغیرہ 4-5 کا یہ ٹولہ ہے، جو بیسیکلی انڈیا کو دنیا میں انہوں نے بالکل جو ہے وہ بدنام کرا کے رکھ دیا ہے. کرپٹ ترین دنیا کے ملکوں میں آ گیا ہندوستان. ہیومن رائٹس میں اس کا نمبر بہت نیچے چلا گیا ہے، اور پورے میڈیا نے شور مچایا ہوا دنیا میں کہ یہ جو اٹراسٹیز وہاں پہ ہو رہی ہیں، یہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز انڈیا کر رہا ہے کھلے عام مودی اس کے خلاف. تو یہ دو قومی نظریے پر تو یہ آپ کے علم میں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے بیسیکلی، کہ وہاں پہ کیا حال ہے منورٹیز کا، اور یہاں پر ہمارے ملک میں پاکستان میں مسلمان اور دوسری منورٹیز کیسے اپنی لائف گزار رہی ہیں. تو الحمدللہ ہم لوگ بالکل وی آر کمفرٹیبل. تو دوسری طرف جو ہے وہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں، جو چند ایک مٹھی بھر لوگ جو اس کی آزادی کے لیے مودی کو بھی دعوتیں دے رہے ہیں، مودی کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ آئیں، مداخلت کریں اور ہمیں یہاں سے آزادی دلائیں، تو ان کو یہ باتیں کم از کم ان کے دماغ میں یہ ہونی چاہیے، اور وہ یہ ان باتوں پہ غور کریں اور سوچیں کہ یہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور مودی، اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ انڈیا کا گورباچوف ثابت ہوگا. اس نے انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ہیں، کیونکہ یہ اس کی پالیسیز ایسی ہیں. ہمیں انڈین لوگوں سے بہت ہمدردی ہے، اور بیسیکلی بہت اچھے لوگ ہیں، خاص طور پہ جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں یا ہندی سپیکنگ لوگ جن سے ہمارا رابطہ رہتا ہے، واسطہ رہتا ہے، ملتے ہیں ہم لوگ یہاں کینیڈا میں اکٹھے کام کرتے ہیں، اکٹھے ہم آفیسز میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا پیار محبت ہے ہمارا. تو وہ دے آر ویری نائس پیپل. لیکن یہ جو اوپر ایک کلاس بیٹھی ہے مودی کی سربراہی میں، یہ اس نے انڈیا کا امیج پوری دنیا میں جو ہے وہ سپوائل کیا ہے. باقی عام لوگوں کے ساتھ کسی کا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. تو یہ چاہیے کہ یہ آنے والے انتخابات میں اور اس کو اسکرو اپ کریں، اس کو ٹائٹ کریں، اور اس کو ہٹائیں وہاں سے پرائم منسٹر شپ جو اس نے لی ہوئی ہے، اور بی جے پی کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دیں. دوسری طرف ہم لوگ اگر بات کریں جو فیوڈلزم ہے یہاں بلوچستان میں ہو، چاہے وہ پنجاب
ساؤتھ پنجاب میں چاہے وہ سندھ میں، تو اس کی بھی جو روٹس ہیں وہ بڑی پرانی ہیں، بیسیکلی سینکڑوں سال پرانی یہ روٹس ہیں۔ یہ انہوں نے جب برٹش یہاں 1857 میں آ کے انہوں نے قبضہ کیا ہندوستان پہ، تو اس زمانے میں انہوں نے چند جو بڑے بڑے سردار ٹائپ لوگ تھے، بڑے بڑے ان کو جاگیریں دیں، ان کو سر کے خطاب دیے اور ان کو مختلف ریاستوں کا دیوان بنا دیا۔ تو وہاں سے یہ فیوڈلزم جو تھا یہ سب کانٹیننٹ میں وہاں سے یہ شروع ہوا بیسیکلی، اور پھر وہ چلتا رہا۔ ان کے پاس بازاریں تھے، ان کے پاس غریب لوگ تھے جو آ کر اپنا کام کرتے تھے ان کے کھیتوں میں، اور وہ ان کے ساتھ ظلم و ستم بھی کرتے تھے۔ تو یہ نظام بہت حد تک تو اب ختم ہو رہا ہے، اپنی موت خود مر رہا ہے، کیونکہ اب یہ میڈیا کی آزادی اتنی زیادہ، پھر انٹرنیٹ کی بہت زیادہ جو ہے وہ ریچ ہو چکی ہے ہر کونے میں دنیا کے، تو اب چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ تو جیسے ابھی پچھلی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا، رباب ایک بچی ہے 20-21 سال کی، تو اس کے دادا کو، اس کے فادر کو اور اس کے چچا کو ان کے گھر میں شادی تھی شاید اس کے بھائی کی، تو اس کو ان تینوں کو قتل کر دیا، اور وہ موجودہ جو سندھ اسمبلی ہے یہ اس میں وہ سٹنگ ایم پی ایز ہیں دونوں جنہوں نے قتل کیا ان کو، اور وہ اس کے خلاف کیس لڑ رہی ہے۔ اس نے ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس جو تھے سابق، ان سے بھی ملاقات کی، لیکن 3 سالوں سے اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی بیچاری کی۔ تو اس کے خلاف جو ہے وہ بالکل ایک مہم شروع کرنی چاہیے، اور میں نے اس پچھلی ویڈیو میں بھی خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان کو یہ مخاطب کیا تھا کہ آپ سندھ میں کچھ بھی کام نہیں کر رہے، آپ کرپشن کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، آپ یہ لینڈ مافیا کے خلاف ڈٹے ہیں، آپ جو اور کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن یہ سندھ میں اپنی جو ہیں وہ وہاں کام کریں، اور خاص طور پہ یہ جو لوگ تنگ ہیں ان سے محکوم ہیں یہ صدیوں سے، جو فیوڈل لارڈز ہیں ان کے پاس، ان کو آزادی دلائیں۔ اس کے علاوہ جو وہاں تھر میں لوگ ہیں بیچارے، وہ بھوک سے ہر سال وہاں پہ اتنے لوگ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، ان کا کچھ کریں، ان کو وہاں سے کوئی موو کروائیں، کوئی ان کے لیے کوئی پراپر بندوبست ہونا چاہیے۔ تو یہ میں تو پرائم منسٹر سے یہی کہوں گا، اور ان کے جو بھی ساتھی ہیں، کہ سندھ میں جو خاص طور سے سندھ سے بلونگ کرتے ہیں، کہ وہ انٹیریئر سندھ پہ توجہ دیں اور یہ فیوڈلزم کو وہاں سے اکھاڑ پھینکیں۔ آہستہ آہستہ یہ اگلے 2-2.5 سال میں کام کریں، وہاں سے جب یہ لوگوں کو اویئرنیس آئے گی، لوگوں کو تعلیم دی جائے گی، لوگوں کو جب آپ کانٹیکٹ کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ فیوڈلز ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور یہ جو عوامی لوگ ہیں یہ ہمارے ساتھ ان سے بہت بہتر ہیں۔ تو وہاں ان کو جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ مہیا کی جائیں، جو کہ بہت ضروری ہے، اور اس سے بہت حد تک ان جو فیوڈل بدماش ہیں ان سے جان چھوٹے گی۔ اس کو آہنی ہاتھوں سے نمٹنا پڑے گا بیسیکلی۔ تو یہ جو کویشچن تھے یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، بیسیکلی یہ سمجھنا چاہیے سب کو، اور اس پہ یہ چھوٹا سا جو تھا یہ ویلاگ کیا میں نے، تو اس کے متعلق بتائیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔